बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन करام, अस्सलामु अलैकुम। आज आपकी खिदमत में मुसैलमा कज़्ज़ाब के सिलसिले की दूसरी वीडियो पेश खिदमत है। इस वीडियो में हम इसके कुछ झूठे मौज़ूओं का हाल बयान करते हैं। आप इनको सुनिए और लुत्फ़ उठाइए। मुसैलमा के मानने वालों ने इससे कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मौजज़ात दिखाते हैं और अपनी कौम को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अगर तुम नबी हो तो तुम भी हमें मौजज़े दिखाओ और अपनी कौम को फ़ायदे पहुंचाओ। मुसैलमा ने इनसे कहा कि इनको किस किस्म के मौजज़े चाहिए। इस किस्म की बातों से ये मशहूर हो गया कि मुसैलमा अपनी कौम को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है। लोग अपने मसाइल लेकर इसके पास हाजिर हों। एक औरत इसकी खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की, जनाब, आप अल्लाह के नबी हैं और मैं अल्लाह की नेमतों और बरकतों से महरूम हूँ। मेरा नखलिस्तान सूख रहा है। मेरे कुएं या तो सूख गए हैं या इनका पानी इतना नीचे चला गया है कि इसका निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मेरी मदद फरमाएं और मेरे लिए दुआ फरमाएं। साकिनाने हज़मान के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाकर इनकी दिली मुराद पूरी कर दी थी। मुसैलमा ने इसको इंतज़ार करने को कहा और फिर नहार को तलब कर लिया और इससे कहा कि वो औरत हज़मान वाला को जिक्र कर रही थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दुआ देकर इसका नखलिस्तान हरा भरा कर दिया था और कुआं पानी से लबरेज हो गया था। मैंने तुझको इसलिए बुलवाया है कि तू बता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले हज़यान के वास्ते किस तरह दुआ की थी। नहार ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कुओं से पानी लिया और उसे गरगरा करके इन्हीं कुओं में कुल्ली कर दी। और हकीकत यह है कि इसके बाद इनके कुएं चश्मे की तरह उबलने लगे थे। फिर यही पानी खजूर के दरख्तों की जड़ों में डाला गया तो वो सब हरे भरे हो गए। मुसैलमा ने औरत को बुलवाया और उससे कहा, कल मैं तेरे साथ तेरे कुएं और तेरे नखलिस्तान में चलूँगा, तैयार रहना। और वो चली गई और इसने हर तरफ ये खबर फैला दी कि कल मैं मुसैलमा नबी के साथ नखलिस्तान और अपने कुओं के लिए दुआ कराऊंगी। दूसरे दिन तकरीबन पूरी आबादी ये मुअज्जा देखने औरत के नखलिस्तान पहुंच गई। मुसैलमा नहार और इस औरत के साथ नखलिस्तान पहुंचा और कुएं से पानी निकालने का हुक्म दिया। मजदूरों ने बड़ी मुश्किल से कुएं से पानी निकाला। मुसैलमा पहले तो कुछ पढ़ता रहा और उसके बाद पानी से गरगरा करके इसे कुएं में कुल्ली करके वापस डाल दिया और कहा, अल्लाह ने चाहा तो 2-4 दिन में ही पानी की सतह ऊंची हो जाएगी और कुआं पानी से लबरेज हो जाएगा। नखलिस्तान में 2 कुएं और भी थे। मुसैलमा ने इन पर भी यही अमल किया। फिर इसकी मुश्किलात का वक्त शुरू हो गया। पूरे नखलिस्तान के दरख्तों की जड़ों में गरगरा करके कुल्ली करते करते इसका मुंह दुख गया। इसकी हालत गैर हो गई। इसने हाँफते हुए नहार से कहा कि औरत से कहो कि 2-4 दिन में यहाँ का नक्शा ही बदल जाएगा। हुजूम में से चंद लोगों ने आगे बढ़कर दरख्वास्त की कि इनके नखलिस्तानों और कुओं के लिए भी दुआ की जाए। मुसैलमा ने नहार से कहा कि अभी उन्हें मना करो, उनको टाल दो। जब नहार ने यह ऐलान किया तो मजमे में से कुछ लोगों ने कहा कि आखिर हमारा नबी हमारे काम ना आया तो किसके काम आएगा। नहार ने ऐलान करते हुए कहा कि आज हमारे नबी ने जो दुआ की है
لوگ ہفتہ 10 دن اس کے اثرات دیکھیں، اس کے بعد باقی لوگوں کے کنووں اور نخلستان کے لیے بھی دعا کر دی جائے گی۔ لوگ 1 ہفتے تک انتظار کرتے رہے۔ 1 ہفتے بعد یہ معلوم ہوا کہ کنووں کا پانی مزید نیچے چلا گیا اور نخلستان مرجھانے لگا، اور کچھ ہفتوں بعد نخلستان کو خزاں کی ایسی ہوا لگی کہ وہ بالکل تباہ و برباد ہو کر رہ گیا، اور کنویں بھی پانی سے بالکل محروم ہو گئے۔ عورت نے تو شور مچا دیا کہ ہماری نبی کی دعاؤں کا تو الٹا اثر ہو گیا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے اپنے نخلستان اور کنووں کے بارے میں دعا کرانے کے لیے کہا تھا وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ نہار کو شرمندگی تھی کہ جس شخص کو اس نے نبی بنا دیا تھا وہ یمامہ والوں کو کسی کام نہیں آ رہا تھا۔ گلی کوچوں میں لوگ نہار کو پکڑ لیتے اور پوچھتے کہ اے نہار، تو نے ہی تو گواہی دی تھی کہ مسیلمہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک ہے۔ قریشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی قوم کو بڑے فائدے پہنچ رہے ہیں، لیکن یمامہ کے نبی کی دعاؤں کا الٹا اثر ہو رہا ہے۔ ہم علاقائی اور قبائلی عصبیت کی وجہ سے مسیلمہ کو نبی مان رہے ہیں، مگر دل سے اس کی تکذیب کر رہے ہیں۔ ہمارا اس پر سے ایمان اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ اب تو ہی بتا کہ ہم کب تک اپنے عقیدے پر قائم رہیں۔ نہار نے جا کر ساری شکایت مسیلمہ کو بیان کر دی۔ مسیلمہ نے اس سے کہا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ وقت گزارا ہے، ان کے بارے میں بتا کہ وہ کس کس طرح لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ نہار نے جواب دیا، میں نے ایک دن دیکھا کہ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ان بچوں کا بعد میں یہ حال دیکھا گیا کہ اللہ نے ان کے گھروں میں رزق کی فراوانی کر دی، اور وہ بچے تمام بیماریوں سے محفوظ بھی ہو گئے۔ مسلمہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہا، یہ ٹھیک ہے، اگر میں 200-400 بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیر دوں گا تو ان میں چند بچوں پر تو میری دعاؤں کا اثر ضرور ہوگا، اور یہ لوگ میری نبوت کا ڈھنڈورا پیٹتے پھریں گے۔ نہار نے یمامہ کے گلی کوچوں میں اعلان کرا دیا کہ لوگ اپنے بچوں کو لے کر یمامہ کے نبی کے پاس پہنچ جائیں، کیونکہ ان کا نبی بچوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرے گا، جس سے ان کے گھروں میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی اور وہ بچے بیماریوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اس اعلان کے بعد مسلمہ کے گھر کے سامنے ہزاروں مرد اور عورتیں اپنے اپنے بچوں کے ساتھ جمع ہو گئے۔ مسلمہ نے اپنے گھر کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو اس کو ایک ہجوم نظر آیا۔ ان سب کی نظریں مسلمہ کے دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ مسلمہ نے نہار سے کہا، یہ تو ایک عذاب ہے جو میں نے خود اپنے اوپر بلوا لیا۔ نہار نے جواب دیا، جناب، اب آپ ٹال مٹول سے بالکل کام نہیں لے سکتے۔ اب آپ کو ان بچوں کے سروں پر ہاتھ تو پھیرنا ہی ہوگا۔ اگر ہم نے ان کو ٹالا تو یہ ہمارے خلاف کام شروع کر دیں گے۔ مسلمہ ایک چٹائی پر بیٹھ گیا اور نہار کو حکم دیا کہ وہ 10 بچوں کو اندر بلائے، اور جب یہ بچے باہر جائیں تو مزید 10 بچوں کو بھیج دیا جائے۔ بچوں کی آمد شروع ہو گئی۔ مسلمہ نے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتا اور ان کی ٹھوڑیاں پکڑ کر شفقت سے ہلاتا۔ اس نے تقریباً 100 بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور نہار سے کہا، جا باہر جا کر باقی لوگوں سے کہہ دے کہ وہ ان بچوں کے نتائج کا انتظار کریں، اس کے بعد باقی بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا جائے گا۔ جب نہار نے باہر جا کر یہ اعلان کیا تو لوگ آپس میں کہنے لگے، یہ کیسا نبی ہے جس کو خود اپنی دعاؤں پر یقین نہیں ہے؟ وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ میری دعاؤں کا اثر دیکھ لو، باقی کے لیے بعد میں دعا کی جائے گی۔ کچھ دنوں بعد لوگوں نے شکایتیں کرنی شروع کر دی کہ اس نے جن بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا تھا اور ٹھوڑیاں پکڑ کر ہلائی تھیں وہ سارے بچے گنجے ہو گئے۔ ان میں سے تو اکثریت توتلے ہو گئے اور باقی حق لانے لگے۔ ان کے گھروں میں رزق کی تنگی بھی ہو گئی ہے۔ لوگ مسلمہ کے در پر کھڑے شور اور واویلا کر رہے تھے۔ مسلمہ نے نہار سے کہا، تو جا اور ان کو جا کر سمجھا، ان کو تعویلات دے۔ نہار باہر آیا اور اس نے لوگوں سے کہا،
لوگوں تم اپنی نبی کی دعاؤں پر شک کر رہے ہو؟ اس کی دعاؤں پر شک نہ کرو، بلکہ اس کے پیچھے گہرا راز ہے۔ لوگوں نے اس سے کہا ذرا تم ہی وہ راز ہم کو بتا دو۔ نہار نے کہا جن بچوں کے بال اڑ گئے ہیں ان کی قوت گویائی متاثر ہوئی ہے، تو اس کے پیچھے یہ راز پنہا ہے کہ بچوں کے سروں پر دور جاہلیت کے بال اڑ گئے ہیں، اور اسی طرح قوت گویائی کا بھی معاملہ ہے، لیکن چند سال بعد ان کے سر بالوں سے ڈھک جائیں گے اور انہیں حیرت انگیز قوت گویائی عطا کی جائے گی۔ اس طرح نہار نے ان خطرناک ہنگاموں کو چند سال آگے دھکیل دیا۔ عقیدے اور ایمان کے کمزور لوگوں نے مسلمہ کو نبی سمجھ رکھا تھا، اور وہ مسلمہ کے خلاف کسی کی بات نہیں سنتے تھے۔ انہی میں سے ایک شخص جس کو آشوب چشم ہوا تھا، وہ سیدھا مسلمہ کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہان لگا کر جنگ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ ٹھیک کر دی تھی، آپ بھی مجھ پر کرم کریں اور اپنے لعاب دہان سے میری آنکھ ٹھیک کر دیں۔ نہار نے مسلمہ کی طرف سے عرض کی اے شخص، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمارے نبی کی برکتوں کا ظہور کسی اور ہی طرح ہوتا ہے، لیکن میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہان لگانے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ فوراً ٹھیک ہو گئی تھی، ہمارے نبی کا لعاب دہان لگانے سے اس میں کچھ وقت لگے گا۔ اس عقل کے اندھے شخص نے کہا آپ پرواہ نہ کریں، جو کچھ ہوگا میرے ساتھ ہوگا، آپ میری آنکھوں میں لعاب دہان لگوا دیں، اس کے نتیجے کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ چنانچہ نہار نے اس کی دونوں آنکھوں میں مسلمہ کا لعاب دہان لگوا دیا۔ وہ شخص خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد نہار نے اس شخص کو گلی میں اس طرح جاتے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی اور ایک بچہ اس کی لاٹھی پکڑ کر اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ نہار نے اس کے قریب آ کر پوچھا تیری بینائی کہاں چلی گئی؟ اس اندھے شخص نے نہار کی آواز پہچان کر کہا اے نہار، میری بینائی کا تعلق زمانہ جاہلیت سے تھا، وہ چلی گئی، اب جب وہ واپس آئے گی تو کبھی نہیں جائے گی۔ اسی دوران میں خود مسلمہ اس فکر میں لگا رہا کہ اسے اپنی قوم کو کوئی نہ کوئی معجزہ تو ضرور دکھانا چاہیے، ورنہ اس کی قوم کے لوگ اب زیادہ انتظار نہیں کریں گے، اور اگر یمامہ میں کسی طرف سے یہ آواز آ گئی کہ مسلمہ ایسا نبی ہے جو معجزہ نہیں دکھا سکتا اور اس کے معجزات منفی ہوتے ہیں، تو یمامہ کے لوگ اس کی نبوت سے منحرف ہو جائیں گے۔ چنانچہ اسی خیال کے پیش نظر اس نے کسی تدبیر سے مرغی کے 2 انڈوں کو صحیح و سالم ایک بوتل میں اتار دیا۔ کہتے ہیں کہ اگر سرکے میں انڈے کو کچھ عرصے رکھا جائے تو وہ بالکل نرم ہو جاتا ہے اور اسے آسانی کے ساتھ بوتل میں اتارا جا سکتا ہے۔ مسلمہ نے بھی شاید کوئی ایسی ہی تدبیر سے انڈوں کو بوتل میں اتار دیا۔ پھر نہار کے ذریعے اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا، ان کو وہ بوتل دکھائی۔ لوگوں کو بوتل میں انڈے دیکھ کر بہت زیادہ حیرت ہو رہی تھی۔ نہار نے یمامہ والوں سے کہا کہ ہمارے تمہارے نبی نے انڈے بوتل میں اتار دیے ہیں، یہ ہمارے نبی کا ایک ایسا معجزہ ہے جو کوئی اور نہیں دکھا سکتا، کیا تم اب بھی اپنے نبی کی نبوت پر شک کرو گے؟ اس کے اس ٹوٹکے کو دیکھ کر لوگوں نے مزید معجزات کا مطالبہ کر دیا۔ اس کی شہرت سن کر ایک دن ایک عورت اپنے 2 بیٹوں کو لے کر اپنے نبی مسلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یہ عورت بیوہ تھی۔ اس کے شوہر کے انتقال کے بعد اس کے 8 بیٹے تھے، لیکن ان میں سے 6 بیٹے ایک ایک کر کے مر چکے تھے، صرف یہی 2 بیٹے باقی بچے تھے۔ اس نے مسلمہ سے کہا میرے یہی 2 بیٹے باقی بچے ہیں، آپ ان کے لیے درازی عمر کی دعا فرمائیں تاکہ میں ان کا سکھ دیکھ سکوں اور یہ مجھے بھی سکھ پہنچائے۔ مسلمہ نے ان دونوں کو اپنے قریب بلایا اور ان کو اپنے سامنے بٹھا کر دعائیں دی۔ عورت نے کہا حضرت ان دونوں کے سروں پر بھی دست شفقت بھی پھیر دیں اور دعا دیں، لیکن مسلمہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے ہی ڈرا ہوا تھا
کہ کہیں بچے گنجے اور توتلے یا ہکلے نہ ہو جائیں، چنانچہ اس نے ہاتھ پھیرنے سے معذرت کر لی۔ اس عورت کو کہا میں نے دعا دے دی ہے، اللہ نے چاہا تو میری نبوت کے طفیل یہ لمبی عمر پائیں گے، ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا حضرت یہ کتنی لمبی عمر پائیں گے، اگر یہ معلوم ہو جائے تو دل کو تسلی ہو۔ مسلمہ نے آنکھیں بند کر لی اور تھوڑی دیر بعد کہا ابھی ابھی میں نے اللہ سے تیرے دونوں بیٹوں کی عمروں کے بارے میں معلوم کیا ہے تو مجھے بتایا گیا ہے کہ تیرا بڑا بیٹا بوڑھا ہو کر اور چھوٹا بیٹا 40 سال کی عمر میں مرے گا۔ بیوہ عورت دونوں بیٹوں کو لے کر چلی گئی اور اپنے عزیزوں میں مشہور کر دیا کہ اس کے دونوں بیٹے کافی عرصے جئیں گے۔ مسلمہ نے ان کو دعائیں دی ہیں، ان کے سارے رشتہ داروں نے اس کو مبارکباد دی۔ ایک شخص نے بیوہ سے پوچھا کہیں مسلمہ نے تیرے بیٹوں کے سر پر ہاتھ تو نہیں پھیر دیا، کیونکہ وہ جس کے سر پر ہاتھ پھیر دیتا ہے یا تو وہ گنجا ہو جاتا ہے یا پھر توتلا یا ہکلا ہو جاتا ہے۔ عورت نے کہا مجھے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کہ میرے بچے گنجے یا توتلے ہو جائیں، میں تو دونوں کی درازی عمر کی طالب ہوں۔ تیسرے دن محلے کے کسی شخص نے بیوہ کو یہ منحوس خبر سنائی کہ نخلستان کے گہرے کنویں میں کوئی گر گیا ہے، لوگوں کا خیال ہے کہ وہ تیرا بڑا بیٹا ہے۔ بیوہ بھاگی بھاگی اس کنویں پہ پہنچی اور لوگوں کی مدد سے کنویں سے لاش نکلوائی تو معلوم ہوا کہ اس کا بڑا بیٹا ہے، جس کو مسلمہ نے پیرانہ سالی کی بشارت دی تھی۔ اپنے بیٹے کی موت پر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی، وہ لوگوں سے پوچھتی تھی ابو شمامہ نے میرے بیٹے کو درازی عمر کی بشارت دی تھی اور کہا تھا کہ میرا بیٹا بوڑھا ہو کر مرے گا، مگر یہ تو 3 دن کے اندر ہی چل بسا۔ یہ کیسا نبی ہے جس کی کوئی پیشن گوئی پوری نہیں ہوتی؟ ابو شمامہ مسلمہ کذاب کی کنیت تھی۔ بیوہ اپنے بڑے بیٹے کی لاش لے کر گھر پہنچی تو معلوم ہوا کہ اس کا دوسرا بیٹا بھی حالت نزع میں ہے اور آخری سانسیں لے رہا ہے۔ بیٹے نے ماں کو دیکھ کر کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکا اور کچھ دیر بعد ہی وہ بھی چل بسا اور بیوہ کا اپنے نبی پر سے ایمان اٹھ گیا۔ تو یہ تھے مسلمہ کذاب کے جھوٹے معوذے۔